फौरान पर मुस्तफा ने कहा, चढ़ के फौरान पर मुस्तफा ने कहा, दीन इस्लाम की अदा हो गई, दीन इस्लाम की इब्तिदा हो गई, दीन इस्लाम की इब्तिदा हो गई। बहुत खूब और बहुत ही अच्छे अंदाज में आप हजरात के सामने समाअत फरमा रहे थे। जनाब हाफिज मोइन साहब, मेरे अज़ीज़ान, मेरे बुजुर्गों और साहिब इल्म दोस्तों, थोड़ी देर और दास्तान सुन लो। सैर होते ही हम कहाँ होंगे, अब तो जाम आखिरी पीना है। मेरे अज़ीज़ान, लिहाजा इस सिलसिला के आखिरी कड़ी इल गुलशन रंग अबू के आखिरी खतीब, दरियाए फ़िक्र और तदबीर के तजुर्बाकार जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहसन साहब, दामन बरकातुहुल आलिया को दावत सुखन देता हूँ, जो बर्र सग़ीर के मुमताज़ आलिम दीन और मुहद्दिस कबीर, फ़िक़ह नुक्तादा और बहरुल उलूम होने के साथ साथ उनके फ़ज़्ल और कमाल, ज़हानत और फ़ज़ानत और तबाई तबा को देखकर बड़े बड़े उलमा शज़्ज़ व दंग हो जाते हैं। लिहाजा फ़क्र अखलास से गुजारिश करता हूँ कि मज़कूरा तमाम उन्वानात पर तबसरा फरमाते हुए दास्तान का रवां को आगे मंजिल तक पहुँचाएँ। मैं हज़रत वालों को इस अशार के साथ दावत देता हूँ कि सर कटा के भी खिताबत का हुनर जानता है, सर कटा के भी खिताबत का हुनर जानता है, इश्क नेज़े पे तिलावत का हुनर जानता है, इश्क नेज़े पे तिलावत का हुनर जानता है, सजदे शुक्र जो हर हाल में करता है अदा, सजदे शुक्र जो हर हाल में करता है अदा, बस वही शख्स इबादत का हुनर जानता है। हजरत वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुव मुअमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक महीने के बाद साल का सबसे मुक़द्दस और बरकत वाला महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू होने जा रहा है। इस महीने के आने से 2 महीना पहले ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तैयारी में लग जाते थे। उलमा फरमाते हैं कि जिस आदमी की रात अच्छी गुजर जाए उसका दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है, और जिस आदमी का रमज़ान का महीना सही गुजर जाए उसके साल के 11 महीने भी बहुत अच्छे गुजरते हैं। हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा और वक्त रह गया है। हम सब ये नियत करें कि इस माह मुबारक को गुजारने के जो उसूल और ज़वाबित और जो तरीक़ा बताया जाएगा, जिन चीज़ों को करने के लिए कहा जाएगा उन चीज़ों को करेंगे, और जिन चीज़ों से बचने के लिए कहा जाएगा इंशाअल्लाह उन चीज़ों से अपने आप को बचाएंगे। जो बात कही जाएगी सब मानेंगे इंशाअल्लाह, दिल नहीं चाहेगा फिर भी मानेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दिल की गहराइयों में इन बातों को उतार दे। मेरे बुजुर्गों, अभी आपने हदीस सुनी, आप बात समझने की कोशिश करिए, अमल की नीयत से बात को सुनिए। आप मेरे बुजुर्गों ये बताओ,
ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مسلمان کے لیے بد دعا کریں، کیا وہ مسلمان دنیا میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ بتائیے، کبھی نہیں کامیاب ہو۔ حالانکہ ہمارے نبی بد دعا نہیں کرتے تھے، دکھ دینے والوں نے بہت دکھ دیے، بہت پریشان کیے، لیکن ہمارے نبی بد دعا نہیں کرتے تھے، دعا دیتے رہے۔ لیکن جو ایسے مسلمان ہوں جن کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے اور اس کی قدر نہ کریں، ان سے ہمارے نبی اتنے ناراض ہیں، اتنے ناراض ہیں کہ ان کے حق میں بد دعا ہو رہی ہے، اور ہمارے نبی آمین کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ مسلمان ہلاک ہو جائے، وہ مسلمان برباد ہو جائے جسے رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے اور اپنی پھر بھی وہ بخشش نہ کرا سکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بد دعا دے رہے اور ہمارے نبی کہہ رہے ہاں اسے ہلاک ہو جانا چاہیے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آج کی مجلس میں نیت کرو کہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہم اپنے ذمے نہیں لیں گے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جن گناہوں کی وجہ سے نبی کی بد دعا ہمارے ساتھ آ جاتی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، خطبہ دینے کے لیے اللہ کی نبی علیہ السلام آگے بڑھے، اور پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہمیشہ جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں، لیکن آج ہی ہم نے پہلی مرتبہ آپ کو آمین کہتے ہوئے سنا، یہ کیا بات ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور بہت ساری باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ اس لیے میرے بزرگوں، چار ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کے ہوتے ہوئے رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی آدمی کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور رمضان گزر جاتا وہ محروم ہی رہ جاتا ہے۔ چار گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حالانکہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ میرے بزرگوں، سال کے 11 مہینے میں صرف تہجد کے وقت آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں حل من سائل یستجاب لہ، ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد پوری کی جائے، حل من مستغفر یستغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا جس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ سال کے 11 مہینے صرف آخری وقت، رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان کرواتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگ، رمضان کا مبارک مہینہ ایسا مبارک مہینہ، ایسا برکت والا مہینہ کہ جب سے چاند نکل جائے عید کی نماز پڑھنے تک ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا جس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اور میرے بزرگوں، ایسا مبارک مہینہ ہے کہ حدیث میں ہے روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے جن مسلمانوں کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو چکی تھی۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ پھر میرے بزرگوں، پورا مہینہ ایسے خوشیوں کا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن رمضان کی 2 رات بڑی اہم ہوتی ہے، ایک رات جس کا نام لیلۃ القدر ہے اور ایک نام جس کا لیلۃ الجائزہ ہے۔ آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ پورے مہینے کی قدر کریں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت عجیب بلا ہے میرے بزرگوں، کیا بتایا جائے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے اور خواب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چین سکون عزت کی زندگی دیکھ لیں۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، چاہے جس کی حکومت آ جائے، حکومت کے بدلنے سے مسلمانوں کی زندگی نہیں بدلے گی جب تک یہ مسلمان اپنے اعمال اور کردار کو نہیں بدلیں گے۔ خدا کی قسم، دنیا کی کوئی طاقت ان کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ حکومت تو آنے جانے والی چیز ہے میرے علامہ اقبال تو یہ کہہ کر چلے گئے، حکومت کا تو کیا رونا، یہ ایک عارضی شے ہے۔ 800 سال آپ کے باپ دادا حکومت کر کے چلے گئے، لیکن میرے بزرگوں بتاؤ آپ کو کیا ملا؟ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو اپنے حکومت کو بدلنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عزت دے دیں گے۔ اعمال کو نہیں بدلیں گے، حکومت آتی جاتی رہے گی
اور یہاں تک کہ میرے بزرگوں حدیث میں ہے، غور سے سنو، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں الا 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 اللہ، یعنی غور سے سننے کے لیے اس حدیث میں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے الا ان قلوب الملوک بیدی، مسلمانوں غور سے سنو، دنیا میں جتنے حکام ہیں، امراء ہیں، وزراء ہیں، سلاطین ہیں، چھوٹے بڑے حکومت کے چلانے والے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری حکومت کرنے والوں کا دل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کا دل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب حدیث میں یہ ہے وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّافَةِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے میرے بندو سنو، جب تم میری بات مانو گے، میرے حکموں کو پورا کرو گے، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو گے، تو تمہارے زمانے کی جو حکومت کرنے والے عمراء، حکام، سلاطین، بادشاہ اور وزراء ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سب کا دل میرے ہی ہاتھ میں ہے، اور ان حکومت کرنے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں محبت ڈال دوں گا، اور تمہارے ساتھ یہ پیار کا، شفقت کا، محبت کا معاملہ کریں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے زمانے کے جو حکام ہوں گے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت اور نرمی ہمارے لیے ڈال دیں گے۔ لیکن اگر ہمارے اعمال خراب ہو گئے، ہم نماز چھوڑنے والے، ہم روزہ چھوڑنے والے، ہم دوسروں کا حق مارنے والے، پڑوسیوں کو ستانے والے، شادیوں کے بعد بچے بیویوں کے غلام بن جائیں، ماؤں کے نافرمان بن جائیں، دوستوں کی بات مان لیتے ہوں، بوڑھے باپ کی بات ماننا ان کے لیے مشکل ہو جائے، کہ جب میرے بزرگوں مسلمانوں کے اعمال بگڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں حولت قلوب ملوکہم علیہم بالسخطۃ والنقمہ، ہمارے زمانے کے جو حکام حکومت کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کا دل میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں جب تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے تو تمہارے زمانے کے جو حکام ہوں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت بھر دوں گا، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں سخت کر دوں گا، فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر یہ طرح طرح سے ہمیں تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، اور پھر ہم چیخیں گے، چلائیں گے، سڑکوں پہ احتجاج اور مظاہرہ کریں گے، لیکن خدا کی قسم احتجاج اور مظاہروں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک ہم اور آپ اپنے اعمال کو نہیں بدلیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ حکام حکومت کرنے والوں کا دل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جب صحیح اعمال آسمانوں پر ہم پیش کریں گے، زمین پر میرے بزرگوں ہمارے اور آپ کے حق میں صحیح فیصلے آئیں گے، لیکن اگر ہمارے غلط اعمال آسمانوں پر جائیں گے تو آسمان سے ایک فیصلہ یہ بھی آئے گا، جو ہمارے زمانے کے وزراء ہوں گے، منتری ہوں گے، ڈی ایم، سی ایم، پی ایم جو بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہمارے لیے سخت کر دیں گے، پھر یہ ہمیں تنگ کریں گے، پریشان کریں گے۔ اب اتنی صاف حدیث میرے بزرگوں ہمارے سامنے ہے، پھر بھی ہم اور آپ رمضان کے روزے چھوڑ دیں اور 5 وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھر سے آواز لگائیے اور اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ہمارے قدم بوجھل ہو جائے، اللہ کے گھر میں ہم نہ آئیں تو بتاؤ پھر دنیا میں جینے کا کیا حق بنتا ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں یہاں نمبر دینے کے لیے نہ بیٹھو کون کیسا بیان کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے۔ عجیب جگہ ہے، ایک دفعہ اس سے پہلے بھی میں آیا تھا، اس قدر پریشانی ہوئی کہ میں نہیں پورا 2-2.5 گھنٹہ وہ شعر و شاعری میں گزار دی، اللہ کی پناہ، جیسے ان کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، قبر ہے، حشر ہے، دنیا میں کیا کرنا ہے، بس مزہ لینے کی، اس سے تو آپ کو مزہ موبائل میں آ جائے گا، ایک سے ایک وہاں نظمیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہاں تو میرے بزرگوں کچھ اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے بیٹھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کی بات ہے، ان کے اتنے سارے ہمارے اوپر احسانات ہیں، اور پھر بھی ان کی بد دعا کے ساتھ میں زندگی گزاروں، یہ کتنی بڑی ہمارے لیے محرومی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں بہت مشکل ہیں، لیکن اگر ان پر ہم عمل نہیں کریں گے، نہ جانے کتنا رمضان گزر گیا اور یہ رمضان بھی گزر جائے گا اور ہم محروم ہی ہو کر دنیا سے چلے جائیں گے، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ بتاؤ، ایک سوال کا جواب دو، سمجھنے کی کوشش کریے۔ حج کے بارے میں آتا ہے حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حج ایک مرتبہ اس لیے فرض ہے کہ حج پوری زندگی کو بدلنے کے لیے دیا گیا ہے۔
جو آدمی جس پہ حج فرض ہو جائے حج نہ کرے، وہ حج کیے بغیر مر جائے، حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا، بات کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یموت یہودیا او نصرانیا، جس مسلمان پہ حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا، اب وہ مسلمان بن کے نہیں مرے گا، یا تو یہودی بن کے مرے گا یا تو عیسائی بن کے مرے گا۔ تو اب میرے بزرگوں بتاؤ، جس پہ حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا تو یہودی اور عیسائی بن کے جا رہا ہے، تو جس مسلمان پہ روزہ فرض ہے اور روزہ نہ رکھے تو وہ بھی کیا ضروری ہے کہ مسلمان بن کے مرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہودی اور عیسائی بن کے مرے۔ جس مسلمان پہ نماز فرض ہے نماز نہ پڑھے تو کیا گارنٹی ہے کہ مسلمان بن کے مرے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہودی عیسائی یا کافر بن کے دنیا سے چلا جائے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض اور بہت مشکل عبادت ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، دوسرے ملک میں جانا ہے، خانہ کعبہ ہے، طواف زیارت ہے، سارے اس کے مسائل ہیں۔ اتنی مشکل عبادت اور اس میں کوئی لاپرواہی کرے تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی بن کے جائے گا۔ پھر انتہائی دھڑلے کے ساتھ بغیر کسی مجبوری کے آدمی رمضان کے روزے چھوڑ دے، آپ کیا گارنٹی لیتے ہو کہ یہ مسلمان بن کے مرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی یہودی عیسائی بن کے دنیا سے چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے والا بنائے۔ اچھے خاصے نوجوان جب ان کو دیکھیے صحت مند ہے، تندرست ہے، پھر بھی رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے، اپنی آنکھوں سے میرے بزرگوں ہم لوگ دیکھتے ہیں، بہت دل خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ مسلمان۔ دیکھو کون بد دعا دے رہا ہے؟ جبریل دے رہے، آمین کو اور کہہ رہا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون مسلمان جسے رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو؟ حالانکہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے۔ پھر میرے بزرگوں اس مبارک مہینے میں ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہا گیا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحیح حدیث ہے اگر اس ایک رات میں کوئی عبادت کر لے، اگر اس ایک رات میں کوئی عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پتہ نہیں دنیا میں 80 سال رہنے کا موقع ملے نہ ملے، لیکن رمضان کی اس ایک رات میں ہم نے تھوڑی سی قربانی دی اور ایک رات جاگ لیا، اللہ کی عبادت میں اس رات کو ہم نے گزار دی، تو میرے بزرگوں 80 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ دیکھو تراویح ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کا فضل ہے 11-12 تو بج ہی جاتا ہے سوتے سوتے رمضان میں، بولو بھئی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ پھر ادھر 3-4 بجے اٹھ گئے، صرف 3-4 گھنٹے جاگنے کی بات ہوتی ہے، بس 3-4 گھنٹہ بس سال میں ایک دفعہ۔ کتنی راتیں موبائل میں ہم نے برباد کر دی، سفر میں کتنی رات ہم جاگ چکے۔ کیا 80 سال کی عبادت کا ثواب پانے کے لیے 3-4 گھنٹے کی نیند قربان نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بزرگوں نیت کرو، اگر ہماری زندگی نے ہمارے ساتھ وفا کی اور اللہ نے ہمیں موقع دیا، رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ اگر مل گئی تو انشاءاللہ پوری رات ذکر میں، تلاوت میں، اللہ کی یاد میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں، ان چیزوں میں اپنی اس رات کو ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس رات کے بعد ایک آخری رات جس رات میں چاند نظر آ جائے آسمانوں پر، اس رات کو لیلۃ الجائزہ انعام والی رات کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں لاکھوں فرشتوں آسمان سے آتے ہیں اور ان فرشتوں کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس جھنڈے کو خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑ دیتے ہیں، اور ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہوتے ہیں یہ فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، چاہے کسی گاؤں میں ایک ہی مسلمان کا گھر ہو، 2 گھر ہو، ساری دنیا میں فرشتے پھیل جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، اور جب مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں یا مسجد کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو میرے بزرگوں حدیث میں آتا ہے آسمان سے آئے ہوئے لاکھوں کروڑوں فرشتے راستے کے دونوں طرف صف بنا کر لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں چلو ایسے کریم رب کی بارگاہ کی طرف جو بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا، 1 مہینے تم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے تمہیں اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ سارے مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں، نماز ہوتی ہے، اور جب مسلمان گھروں کو آنے کی تیاری کرتے ہیں
اور یہ سارے فرشتے آسمانوں پر جانے کی تیاری کرتے ہیں، تو یہ سارے فرشتے مل کر حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبریل ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، آج اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے تراویح سنی ہیں اور رمضان کے روزے رکھے ہیں اور اللہ کے کلام کی تلاوت کی ہے۔ جبریل ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے آج عید کی نماز کے بعد مسلمان مردوں کے ساتھ، مسلمان عورتوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام پہلے خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے گنہگار مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم پڑی، فاسق سے فاسق، فاجر سے فاجر، بڑے سے بڑے گنہگار مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم پڑی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ سارے مسلمان عیدگاہ سے ایسے اپنے گھروں کو جائیں گے جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے روئے روئے کو معاف کر دیا، ان کے گناہوں کو دھل دیا اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک اور صاف کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہلے خوشخبری سناتے ہیں اور پھر اس کے بعد بڑے درد سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے گنہگار مسلمانوں کی بخشش ہو گئی، لیکن 4 گناہ کرنے والے آج بھی محروم ہو کر جا رہے ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم ان پہ نہیں پڑی۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ مسلمانوں کی بخشش ہو رہی تھی، اس میں بھی یہ 4 گناہ کرنے والے محروم تھے۔ شب قدر میں بھی یہ 4 گناہ کرنے والے محروم تھے، لیلۃ الجائزہ میں بھی یہ 4 گناہ کرنے والے محروم تھے، اور آج عید کی نماز پڑھ کر بھی یہ 4 گنہگار اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ گھروں کو جا رہے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا کہ رمضان کے مہینے ان کے اوپر سے ایسے ہی گزر گئے، ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہر آدمی دل سے ارادہ کرو کہ اگر وہ 4 گناہ میرے اندر ہوگا تو میں انشاءاللہ اس سے توبہ کروں گا۔ کریں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے۔ کبھی میرے بزرگوں دیکھو، ناکی کی وجہ سے جہنم کی آگ کا حقدار نہیں بننا چاہیے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس زمین کو دیکھنے کے بعد قرآن کی آیت کو یاد کرو، منہا خلقناکم، اللہ نے اسی مٹی سے بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اسی مٹی میں دوبارہ واپس کریں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے نکال کر اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں، ناک کی وجہ سے جہنم کی آگ کا حقدار نہیں بننا چاہیے۔ جتنا چھوٹے بن جائیں، نیچے اترنا پڑے، ہمیں اور آپ کو اتر جانا چاہیے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے۔ اس لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم پانی پئیں پیاس نہ بجھے، کھانا کھائیں پیٹ نہ بھرے، ہو سکتا ہے کہ رات آئے تاریکی نہ ہو، سورج نکلے روشنی نہ ہو سکتا ہے کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پی لیں، ہو سکتا ہے کہ آگ اور پانی ایک ساتھ جمع ہو جائیں، لیکن میرے بزرگوں، اللہ کی قسم، کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے، ہمارے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط ہو جائے۔ اللہ کی قسم، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ 4 گناہ کرنے والے کون ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے اس مبارک مہینے میں؟ اور ہمارے نبی بد دعا کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جسے رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس گناہ کے ہوتے ہوئے رمضان میں بخشش نہیں ہوتی ہے؟ حضرت جبریل عید کی نماز کے بعد ان سارے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو، 4 گناہ کرنے والے مسلمان، پہلا وہ مسلمان جو شراب پیتا ہو، شراب پینے والے کی بخشش اس مہینے میں نہیں ہوتی ہے۔ انتہائی بدترین گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے شراب پینے والے، ان کو جہنم میں کیا پینے کے لیے دیا جائے گا؟ جہنم۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں نہیں بلکہ زندگی میں ہر دن یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اللہ جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما لے۔ عجیب، جہنم بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شراب پینے والے جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو ایک دفعہ پیاس لگے گی، بہت زبردست پیاس لگے گی، تو جہنم کا فرشتہ جس کا نام مالک ہے اس سے کہیں گے بھائی ذرا ہمیں کچھ پینے کے لیے دے دو۔
پہلے تو موت مانگیں گے کہ بھئی ہم اس جہنم کی زندگی سے تنگ آ چکے، ہمیں موت دے دو۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، یہ لوگ جہنم کے فرشتے مالک سے کہیں گے مالک ہم تباہ ہو چکے اپنی زندگی سے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دو اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دیں۔ وہ فرشتہ کہے گا نہیں، موت کو اللہ تعالیٰ نے میڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا ہے، تمہیں موت نہیں ملے گی، موت کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو بتاؤ۔ تو کہیں گے موت نہیں ملے گی، کہا نہیں، یہاں جنت میں کسی کو موت نہیں آئے گی، جہنم میں کسی کو موت نہیں آئے گی، موت کو اللہ تعالیٰ نے میڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا ہے۔ تو کہیں گے ہم کو پیاس لگ رہی ہے، پینے کے لیے کچھ ملے گا؟ عجیب میرے بزرگوں، دیکھو موت سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے توبہ کرنے کا۔ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر پوچھتے ہیں بتاؤ کوئی گنہگار جس کے گناہوں کو بخش دیا جائے؟ ہم میرے بزرگوں اٹھنے کے لیے تیار نہیں، فجر کی نماز میں اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ جو خدا روزانہ آ کر ہم سے پوچھتا ہے، ایک ایسا وقت آئے گا یہ گنہگار جو آج دنیا میں اللہ کے سامنے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے کرانے کے لیے تیار نہیں، اگر انہی گناہوں کے ساتھ ہمارا جنازہ اٹھ گیا، قبر کے گڈھے میں ڈال دیے گئے، تو میرے بزرگوں یاد رکھنا پھر اللہ تعالیٰ کو یہ پکاریں گے، کتنے دن پکاریں؟ کہیں گے یا ربنا ربنا ربنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ربنا 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 1000 سال تک چلاتے رہیں گے اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، سمجھانے والوں نے ہمیں بہت سمجھایا، منانے والوں نے ہمیں بہت منایا، لیکن نفس اور شیطان کے قیدی بن کے ہم زندگی گزارتے رہے۔ وہ کہیں گے اے اللہ ایک دفعہ اور دنیا میں بھیج دیجئے، اب مسجد کے باہر ہمارا قدم نہیں پڑے گا، اب کسی چھوٹے بڑے گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، اے اللہ وہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے اے اللہ ایک دفعہ اور دنیا میں ہمیں واپس بھیج دیجئے، اب کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہی آئے گا لا تکلمون، بدبختو یہ اپنی بکواس بند کرو، اخسئوا فیہا، اسی جہنم کی آگ میں ذلیل ہو کے پڑے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم کے مالک سے کہیں گے ان کے اور میرے بیچ میں پردہ حائل کر دو، کہیں ان کی آواز دوبارہ میرے پاس پہنچنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر پھر جہنم کے فرشتے سے کہیں گے کچھ پینے کے لیے دے دو، ان شراب پینے والوں کو کیا پلایا جائے گا؟ عجیب میرے بزرگ حدیث میں ہے، علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں اس حدیث کو نقل کیا، دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور دنیا میں زنا کرنے والی عورتیں، ان کی شرمگاہ سے خون اور پیپ نکلے گا، ان کی شرمگاہ سے خون اور پیپ نکلے گا اور جہنم کے گڈھے میں جمع ہوگا۔ جب یہ شرابی لوگ پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو جہنم کا فرشتہ اسی خون اور پیپ کو جہنم کے گڈھے سے نکالے گا اور جہنم کی آگ میں کھولائے گا، اور آگ میں کھولانے کے بعد ان گنہگاروں سے کہے گا لو اسے پی لو۔ اتنا زیادہ گرم ہوگا کہ یہ شرابی لوگ جب اس کو پینے کے لیے منہ سے قریب کریں گے تو میرے بزرگوں حدیث میں آتا ہے اوپر کا ہونٹ سکڑ کے سر پہ چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ سکڑ کے زمین پر چلا آئے گا، اور جب اس کھولتے ہوئے خون اور پیپ کو پئیں گے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پیٹ کے اندر جو ان کی اتڑیاں وغیرہ ہوں گی یہ سب کٹ کٹ کے پخانے کے راستے سے نیچے زمین پہ گر جائیں گے، ایسی بدترین ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ تو رمضان جیسے مبارک مہینے میں جن 4 گنہگاروں کی بخشش نہیں ہوتی ہے اس میں سے پہلا وہ گنہگار جو شراب پینے کے گناہ میں مبتلا ہو۔ حضرت جبریل کہتے ہیں دوسرا وہ مسلمان جس پر آج بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم نہیں پڑی، وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا، پورا مہینہ شہ مسجد میں گزار دے، اعتکاف میں گزار دے، ماہ مبارک میں بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم اس پہ نہیں پڑتی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اتنی دیر سے ماشاءاللہ بھی اس سے پہلے بھی آپ سن رہے تھے، میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہینہ کیا زندگی ختم ہوتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ پچھلے سال رمضان گزر گیا، بالکل 1 مہینہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور رمضان آئے گا، اور 1 مہینہ یہ بھی گزر جائے گا۔ اگر ہمارے ایسے نوجوان یہاں بیٹھے ہوں جن کی اپنے ماں باپ سے کوئی بات ہو گئی ہو اور انہی گناہوں کے ساتھ اور رمضان کا مہینہ مبارک میں گزار دیں، تو میرے بزرگوں ہمارے نبی کی بد دعا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں جو یہ مہینے پا کر بھی اپنے آپ کو محروم کر لے۔
حضرت جبریل کہتے ہیں تیسرا وہ مسلمان جس کی اس ماہ مبارک میں بخشش نہیں ہوتی ہے، وہ مسلمان جو قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا ہے، جس کا اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو قدم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ایک وہ قدم جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اور دوسرا وہ قدم جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ آپ دنیا میں نظر ڈالیے گا، ایسے آدمی کو کبھی پریشان نہیں پائیں گے۔ آپ میری اس بات کو لکھ لیجئے گا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ دنیا میں کبھی ایسے آدمی کو آپ پریشان نہیں پائیں گے جو دو کام کرتا ہو، ایک تو اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالتا ہو، اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہو، اچھا معاملہ ان کے ساتھ کرتا ہو۔ ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے بہت خوشحال ہوں گے۔ وہ دو قدم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ایک وہ قدم جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اور دوسرا وہ قدم جو آدمی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے۔ سسرال والوں سے اکثر جھگڑا رہتا ہے، جہیز کی وجہ سے نہ جانے کیسی کیسی آفتیں ہم لوگوں کے بیچ میں آتی ہیں۔ تو میرے بزرگوں، تیسرا وہ مسلمان جس کی اس مہینے میں بخشش نہیں ہوتی ہے، وہ مسلمان ہے جس کا اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو توڑے اس کو جوڑو۔ اور چوتھا کون سا مسلمان ہے؟ چوتھا وہ مسلمان جس کا اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ضلع میں، صوبے میں اور دنیا میں آخری کونے میں بسنے والے کسی بھی مسلمان کی طرف سے اگر اس کے دل میں کینہ ہوگا، اس کی بھی اس مبارک مہینے میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ شراب پینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور چوتھا وہ مسلمان جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہو۔ کسی بھی مسلمان سے ہماری لڑائی ہے، انبن ہے، جب تک میرے بزرگوں اس مسلمان بھائی سے جا کر ہم صلح نہ کر لیں اور جا کر اس سے ہم بات نہ کر لیں، جب تک اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس مبارک مہینے میں بخشش نہیں کریں گے۔ تو میرے بزرگوں بتاؤ، میں اتنی دیر سے ایک ہی بات کو بار بار صرف اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل نرم کر دے اور ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ ہماری کسی مسلمان بھائی سے لڑائی ہے، انشاءاللہ مجھ سے مصافحہ کر لیں گے، سلام کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یاد رکھنا میرے بزرگوں، اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ آپس میں ان کا جوڑ ہے، آپس میں مل جل کے رہنا ہے، آپس کی اجتماعیت ہے۔ اس سے بڑی طاقت مسلمانوں کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت آپس کا میل جول ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو معافی مانگیں گے انشاءاللہ، دل کو صاف کر لیں گے ہر ایک کی طرف سے۔ رات بھر تہجد پڑھنا، دن بھر روزہ رکھنا، صبح سے شام تک تلاوت کرنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، اس کو تو میرے بزرگوں ہم لوگ نیکی سمجھتے ہیں، لیکن ہر مسلمان کی طرف سے اپنے دل کو پاک کر لینا، صاف کر لینا، اس کو ہم اور آپ نیکی نہیں سمجھتے۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں یہ اعلان کیا، مسلمانوں دیکھو ابھی ایک مسلمان آنے والا ہے اور وہ جنتی ہے۔ آپ میرے بزرگوں بتاؤ، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہو بھائی درود شریف پڑھو، جس مسلمان کے لیے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ہمارے نبی جس مسلمان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دے، کیا اس مسلمان کے جنتی ہونے میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ اللہ نے جنت تو اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، لیکن اللہ نے اس کی چابی کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ لکھا ہے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر کشف ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تم سے کام لینا چاہتا ہوں، اور ساری دنیا کے یہودی ایک جگہ جمع ہونے والے تھے، میسان ایک بستی کا نام تھا، اس جگہ ساری دنیا کے یہودی جمع ہونے والے، تم وہاں جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے کام لوں گا۔ ساری دنیا کے یہودی وہاں اکٹھے ہو گئے اور ان کا شاندار ممبر بھی تیار ہو گیا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تقریر کرنے کے لیے اپنے مجمع کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، لیکن جیسے وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا اس یہودی کی زبان نہیں چل رہی تھی، اور وہ بار بار یہی دہرا رہا تھا، دخل فینا محمدی، دخل فینا محمدی، آج کوئی مسلمان ہمارے بیچ میں آ گیا ہے، آج کوئی سچا محمد مصطفیٰ کا غلام ہمارے بیچ میں آ گیا ہے، اور اس مسلمان کے ہوتے ہوئے میری زبان چل نہیں سکتی۔ اس یہودی نے اعلان کیا، جو بھی محمدی یہاں بیٹھا ہو، جو بھی مسلمان یہاں بیٹھا ہو، وہ کھڑا ہو جائے۔
ہم اس سے کچھ سوال کریں گے. اگر اس مسلمان نے ہمارے چند سوالوں کا جواب دے دیا ہم اسے عزت کریں گے, اس کی بات مانیں گے. اگر اس نے ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیا ہم اس کی گردن مار دیں گے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ اس مجمع میں کھڑے ہو گئے اور اس یہودی نے اس مسلمان سے ایک نہیں بلکہ 60 اس نے لگاتار عجیب عجیب سوال کیے. ہر سوال کا شاندار معقول مستند انہوں نے جواب دیا. پہلا اس نے سوال کیا تم بتاؤ, وہ مسلمان سے یہودی پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے, ایک ہی ہے اور اس کا دوسرا نہیں. انہوں نے جواب دیا اللہ واحد لا اثنان لہ, اللہ ایک ہے اس کا دوسرا نہیں. پھر اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے, دو ہے اور اس کا تیسرا نہیں. انہوں نے کہا رات اور دن, اللیل والنہار, رات اور دن یہ دو ہیں ان کا تیسرا نہیں. اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے, تین ہے اور اس کا چوتھا نہیں. اس مسلمان نے جواب دیا لوح قلم کرسی یہ تین ہے ان کا چوتھا نہیں. پھر اس یہودی نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے, چار ہے اور اس کا پانچواں نہیں. انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 کتابیں نازل کی ہیں, توریت زبور انجیل اور قرآن, یہ 5 نہیں. پھر اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے, 5 ہے اور اس کا چھٹا نہیں. اس مسلمان نے جواب دیا 5 صلوات افترضہن اللہ علی العباد, دن رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں اپنے بندوں پہ فرض کی ہیں, یہ 6 وقت کی نہیں. شیطان بھی تیار رہتا ہے کب کیا کرانا ہے. پھر اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے, 6 ہے اور اس کا 7واں نہیں. اس مسلمان نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے, اللہ تعالیٰ نے 7 زمین بنائے اور قرآن میں ہے فی 6 ایام, 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنائے, 7 دن میں نہیں. اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے, 7 ہے اور اس کا 8واں نہیں. اس مسلمان نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا خلق اللہ 7 سماوات طباقا, اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں, 8 آسمان نہیں بنائے. اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے, 8 ہے اور اس کا 9واں نہیں. اس مسلمان نے جواب دیا کہا دیکھو قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے, 9 نہیں ہوں گے. اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے, 9 ہے اور اس کا 10واں نہیں. اس مسلمان نے جواب دے دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان حج کرنے کے لیے جائے, غلطی سے بہت بڑی غلطی ہو جائے, 3 روزہ وہاں رکھے, 7 روزہ واپس آ کے رکھنا ہے. دل کا عشرۃ کاملہ, یہ 10 چیزیں ہیں 11 نہیں. پھر اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے, 11 ہے اور اس کے وہ 12 نہیں. کہا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اپنے ابا سے کہا تھا ابا میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں. پھر اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے, 12 ہے اور اس کا 13واں نہیں. اس مسلمان نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں, 13 مہینے نہیں بنائے. پھر اس نے اس طرح عجیب عجیب سوال کیے. اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولتی ہے پھر بھی جہنم میں جائے گی. اس محمدی نے جواب دیا یہ یہودی اور عیسائی ہیں. عیسائی کہتا ہے یہودی حق پر نہیں, یہودی کہتا ہے عیسائی حق پر نہیں. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں. یہ دونوں اپنی بات میں سچے ہیں پھر بھی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. اس یہودی نے اس مسلمان سے ایک سوال یہ کیا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا, اس کے بارے میں سوال کیا. کہا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے, اللہ نے اس کو سانپ بنایا. پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خود ہی سوال کیا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یا عصایا, اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے, اتوکل علیہا, اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سارے دوسرے اس سے اپنے کام کر لیتا ہوں. پھر اس یہودی نے ایک سوال کیا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو 40 دن پیٹ میں لے کے چلتی رہی. کہا یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے. اس طرح جب اس یہودی نے 60 سوال اس مسلمان سے کر لیے, اس محمدی نے اور اس مسلمان نے اس یہودی سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ
میں تم سے صرف ایک سوال کروں گا، میرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ اس یہودی نے کہا میں نے اتنے سوال کیے، ہر سوال کا تم نے جواب دیا، تمہارا ایک ہی سوال ہے، میں بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس مسلمان نے اس سے ایک سوال کیا اور کہا مجھے یہ بتاؤ ما مفتاح الجنہ، مجھے یہ بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے۔ ایک دم سے اس پہ سناٹا چھا گیا، خاموش ہو گیا، کچھ بول ہی نہیں رہا ہے۔ ہزاروں لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے اس مسلمان سے اتنی ساری باتیں پوچھی اور اس مسلمان نے تمہارے ہر سوال کا جواب دیا، اور اس مسلمان نے تم سے صرف ایک سوال کیا اور اس کا تم سے جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا دیکھو بھائی جواب تو مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس شرط پہ جواب دوں گا کہ تم سب بھی اس جواب کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہزاروں کے مجمع نے اپنے اس بڑے عالم سے کہا آج تک تم نے جو کہا ہم نے مانا ہے، آج بھی جو تم کہو گے ہم اس کو مانیں گے۔ تو اس بڑے عالم، یہودیوں کے بڑے عالم نے کہا سنو، اگر مانو گے تو حق بات یہ ہے کہ جنت کی چابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، غلام مصطفیٰ بنے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کلمہ پڑھا، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت 1.25 لاکھ نبیوں پر حرام ہے جب تک محمد الرسول اللہ کا قدم نہ پڑ جائے۔ جنت ہر نبی کے ماننے والے پر حرام ہے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا قدم نہ پڑ جائے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا انا اول من یحرک باب الجنہ، سب سے پہلے میں ہی جنت کی کنڈی کھٹکھٹاؤں گا۔ آدم و من سواہ تحت لواء یوم القیامہ، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی انسانیت سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولین آخرین کا مجمع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے میدان محشر میں چل رہے ہوں گے۔ آپ میرے بزرگوں یہ بتاؤ جس نبی کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہو اور وہ نبی ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ وہ نبی جس مسلمان کے جنتی ہونے کی بشارت دے، کیا اس مسلمان کے جنتی ہونے میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ کون سا مسلمان ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے 3 دفعہ بشارت دی؟ ہمارے نبی اپنی مسجد میں تھے، ہمارے نبی نے اعلان کیا دیکھو ابھی ایک مسلمان آئے گا اور وہ جنتی ہے، ایک صحابی تشریف لائے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان آئے گا اور وہ جنتی ہے، پھر وہی جو پہلے دن آئے تھے وہی صحابی رسول تشریف لائے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان آنے والا ہے اور وہ جنتی ہے، تینوں دن وہی صحابی آئے۔ تو صحابہ کا حال یہ تھا اگر کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے تھے وہ چاہتے تھے کہ خوبی میرے اندر بھی آ جائے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ ایک صحابی ان کے دل میں یہ بات آئی کہ آخر کیا بات ہے، 3 دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لاؤ چلو 3 دن ان کے گھر جا کر ٹھہریں گے اور دیکھیں گے یہ کرتے کیا ہیں۔ تو ایک صحابی ان کے گھر گئے اور جا کر کہنے لگے دیکھو بھائی میرا باپ سے جھگڑا ہو گیا، حالانکہ جھگڑا نہیں ہوا تھا، وہ 3 دن ان کے گھر ٹھہرنا چاہتے تھے۔ جا کر کہنے لگے کہ میرے ابا سے میرا جھگڑا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں 3 دن آپ کے یہاں ٹھہر جاؤں گا، بہت اچھی بات ہے آپ میرے گھر رہو۔ 3 دن ان کے گھر رہے یہ، اور یہ سوچ کر گئے تھے کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء نے، وجہ کائنات نے، خلاصہ کائنات نے 3 دفعہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ان کا حال یہ ہوگا کہ پوری رات رکوع میں کبھی سجدے میں گزارتے ہوں گے۔ لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں 3 دن ان کے گھر رہا، میں نے دیکھا وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے تھے اور سیدھے فجر کی اذان پہ اٹھتے تھے، بیچ میں اور کچھ کوئی عمل نہیں تھا ان کا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے اور فجر کی اذان پہ اٹھ رہے، اللہ اکبر۔ ہاں بیچ میں کروٹ لیتے تھے تو اللہ کا ذکر کر لیتے تھے بس۔ 3 دن جب گزر گئے تم کو بڑی حیرت ہوئی اور کہنے لگے دیکھو بھائی
میرے باپ سے میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ میں نے اپنے ان گنہگار کانوں سے 3 دفعہ اللہ کی نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنی تھی، تو میں نے بھی سوچا کہ لاؤ 3 دن تمہارے گھر ٹھہر لوں، دیکھو رات میں کیا کرتے ہو، دن میں کیا کرتے ہو، جو تمہارا عمل ہے وہی عمل میں بھی کروں گا اور میں بھی جنت کے ٹکٹ کا خریدار بن جاؤں گا۔ لیکن میں نے ایسا تو کوئی خاص عمل دیکھا نہیں، اب میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے ان کو روکا اور کہا دیکھو میرا خاص عمل یہ ہے جس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، میرا وہ عمل یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے ذرہ برابر کینہ نہیں رکھتا ہوں، میرا دل ہر مسلمان کی طرف سے شیشے سے زیادہ پاک اور صاف ہے۔ بس یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ میرے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ کہ میرے بزرگوں، رات بھر نفلیں پڑھ لینا، دن بھر روزہ رکھ لینا، صبح سے شام تک تسبیح گن لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن کسی مسلمان بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے، اس سے صرف 5 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے اس سے جا کر مل لینا، مصافحہ کر لینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ رات بھر کی تہجد تو آسان ہے، لیکن جس سے ہمارا دل پھٹ چکا ہو اس سے جا کر ہاتھ ملا لینا یہ بہت جگر گردے کی بات ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو نقصان کتنا بڑا ہوگا، اللہ اکبر۔ سب سے بڑی طاقت ہماری ختم ہو جائے گی، اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت ہماری آپس کی اجتماعیت۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ گزر جائے گا، عید کی نماز پڑھ کے ہم گھر چلے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم نہیں پڑے گی، اور جن گناہوں کے ساتھ عیدگاہ گئے تھے انہی گناہوں کے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اگر ہماری یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ شراب سے توبہ کریں گے، جھوٹ سے توبہ کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کریں گے، قطع رحمی کے گناہ سے توبہ کریں گے، ہر مسلمان کی طرف سے دل کو پاک اور صاف رکھیں گے، اگر یہ ہمارے جذبات یہاں آنے کے بعد بن جائیں تو سمجھو میرے بزرگوں کچھ ہمیں اور آپ کو کامیابی مل گئی۔ تو نیت کرو، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ عمل سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ چند دنوں کی زندگی ہے، اگر تھوڑی سی ناک ہماری اونچی رہ گئی اور اپنے بھائی سے ہم سلام نہیں کیے تو کیا ملا اس سے؟ اور میرے بزرگوں یاد رکھنا، چاہے جتنا بڑا ہم سے گناہ ہو جائے، چاہے جتنا بڑا گناہ ہو جائے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیں گے، صرف ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، باقی اس کے علاوہ چاہے جتنا بڑا گناہ، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے۔ قرآن میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، سر کٹانے کے لیے اللہ نے بہت ساری جگہ دی ہے، جاؤ سر کٹاؤ، ملک پہ آنچ آ جائے، ملک کی حفاظت پہ جان دے دو گے شہید کہلاؤ گے، مال کی حفاظت میں جان دے دو گے شہید کہلاؤ گے، بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے جان دے دو گے شہید کہلاؤ گے۔ سر کٹانے کی تو بہت ساری جگہ ہے، لیکن سر جھکانے کے لیے اللہ نے صرف ایک جگہ بنائی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا سر نہ یزید کے سامنے جھکے گا، نہ یزید جیسے دنیا میں ظالموں کے سامنے جھکے گا، اللہ کا دیا ہوا سر یہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکے گا اور کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام جمعے کا دن، کربلا کی سرزمین، محمد الرسول اللہ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے اور کوفہ والے تھے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دے کر چلے گئے، اللہ کا دیا ہوا سر اللہ ہی کے سامنے جھکے گا، نہ زندوں کے سامنے جھکے گا، نہ مردوں کے سامنے جھکے گا، یہ سر اللہ کا ہے، اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے علاوہ زندے اور مردوں کے سامنے اللہ نے سر جھکانے کے لیے نہیں دیا۔ کیسے زبردست ان پر حالات آ گئے، اللہ اکبر۔ فجر کے بعد جو لڑائی شروع ہوئی ہے، جمعے کا دن تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، سفر میں جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، ظہر کی نماز، بڑے سخت حالات آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ 67 زخم آئے تھے، 33 زخم نیزے کے تھے، 34 زخم تلواروں کے تھے، سارا جسم خون سے خالی ہو چکا تھا، سارا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا،
کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، لیکن کربلا کی دھرتی میں بھی محمد رسول اللہ کے نواسے نے نماز نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے کے لیے گئے۔ سارے کوفہ والے پہلے ہی سے پہرا وہاں لگائے ہوئے تھے، حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی نہ ملنے پائے۔ جس حسین کے نانا کے صدقے میں ساری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ پانی دے رہے ہیں، آج اسی حسین کے لیے پانی کی پابندی لگ چکی ہے۔ بڑی مشکل سے حضرت حسین وہاں پہنچے اور ایک چلو پانی لیا، پینا چاہ رہے تھے، اتنے میں ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑے کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ خون، ہاتھ میں جو پانی تھا وہ سارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، اور اس خون کو آسمان کی طرف حضرت حسین نے اچھالا اور یہ کہا کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے بھی ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ میرے بزرگوں بتاؤ، میدان محشر میں محمد الرسول اللہ کے نواسے نے اگر یہ پوچھ لیا، گھر کے 17 لوگوں کو نگاہوں کے سامنے کٹتے ہوئے میں نے دیکھا، 72 ساتھیوں کا سر نیزے کے انیوں پر چڑھا دیا گیا، میں نے خود اپنے جسم میں 67 زخم کھائے تھے، اتنی بڑی مصیبت کی گھڑی میں بھی میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ مسلمانوں، تم نے کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دی۔ اگر محمد الرسول اللہ کے نواسے نے میدان محشر میں ہم سے پوچھ لیا تو میرے بزرگوں بتاؤ ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ احد کے میدان سے ہمارے نبی تشریف لائے تھے، احد میں بڑے سخت حالات آئے، موتی جیسے دان کو دشمنوں نے توڑ دیا تھا، خود کی کڑیاں ہمارے نبی کے چہرے میں دھس گئی تھیں، ہمارے نبی کے چہرے سے خون بہ رہا تھا، چہرے سے بہنے والے اس خون کو ہمارے نبی ایک کپڑے میں روک رہے تھے، خون کے کسی قطرے کو ہمارے نبی نے زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا کوئی قطرہ زمین پہ گر جاتا، اسی وقت ساری دنیا والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ ہمارے نبی نے خون کے کسی قطرے کو زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ بدر احد سے ہمارے نبی مدینہ تشریف لائے۔ مدینے میں ایک لڑکا جس کا نام تھا بشیر، اس کی ماں پہلے ہی دنیا سے جا چکی ہے، اور اس لڑکے کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، اور اس لڑکے کے صرف والد تھے، اور والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے میدان میں تشریف لے گئے۔ لڑکا مدینے کے باہر انتظار میں تھا کہ ہمارے ابا آئیں گے۔ اس بشیر بچے نے دیکھا ایک جماعت مدینے میں، دوسری جماعت مدینے میں، ساری جماعتیں مدینے میں داخل ہو گئیں، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ حضرت بشیر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جا کر انہوں نے اپنے ہمارے نبی سے پہلا سوال یہ کیا، این ابی یا رسول اللہ ہمارے والد نہیں دیکھ رہے، کہاں چلے گئے؟ حضرت بشیر یہ کہتے ہیں میرے اس سوال پر اعرض عنی بوجہہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے چہرہ داہنی طرف کر لیا، پھر حضرت بشیر داہنی طرف آگئے اور آ کر وہاں یہی سوال کیا، رسول اللہ میرے والد نہیں دکھ رہے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے چہرہ بائیں طرف، پھر حضرت بشیر کہتے ہیں میں محمد الرسول اللہ کے قدموں میں گر گیا، اور پھر میں نے سوال کیا کیا رسول اللہ میرے والد نہیں دکھ رہے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس معصوم بچے کو سینے سے لگایا اور یہ کہا بشیر کیا تو نہیں چاہتا آج کے بعد سے عائشہ تیری ماں ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ ہو؟ اللہ نے تیرے باپ کو اپنے پاس بلا لیا، وہ جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ ایسے معصوم بچے اگر انہوں نے میدان محشر میں ہم سے سوال کر لیا کہ ماں باپ کی قربانیاں دے کر یہ دین ہم نے تم تک پہنچائی تھی اور تم اس دین کی اتنی بھی حفاظت نہ کر سکے، اپنی ذات سے روزہ رکھ لیتے، اپنی ذات سے نماز پڑھ لیتے، اپنی ذات سے کسی غریب کے کام آ جاتے، تو میرے بزرگوں بتاؤ محمد مصطفیٰ کی ان دیوانوں کا ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ناک کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ چلو ہم بہت اونچے آدمی ہیں، نیچے آدمی سے جا کر کیسے بات کریں، کیسے سلام کریں۔ اگر یہ گھمنڈ اور یہ تکبر دنیا سے لے کر چلے گئے، ہزاروں سال چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہماری بدبختی ہماری غالب آ گئی، چیخنا چلانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں ایک تو یہ نیت کرو دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہوگا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ہمارے نبی کے دنیا سے جانے کا وقت تھا، حضرت جبریل آ گئے، دروازے کے باہر بیٹھ گئے، ملک الموت آئے، دروازے کے باہر بیٹھ گئے، جبریل آئے، اندر چلے گئے،
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہمارے نبی کا سر تھا، سامنے جبریل تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ جبریل تم بتاؤ میں کیا کروں، آسمان پہ چلوں یا یہی رہ جاؤں؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے، آسمان پہ تشریف لے چلیے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں جبریل میں نہیں جاؤں گا، مجھ سے پہلے تم جاؤ اور جاؤ میرے رب سے یہ پوچھ کر آؤ کہ میرے جانے کے بعد میرا اللہ میرے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ جاتے جاتے بھی ہم گنہگاروں کی فکر ہے، لیکن ہم ایسے گنہگار کہ اس نبی کے زخم پہ مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت جبریل آسمان پر گئے، کہنے لگے یا اللہ آپ کے حبیب آنے کے لیے تیار نہیں، وہ پوچھ رہے کہ آپ ان کے آنے کے بعد ان کے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل جاؤ میرے حبیب کو یہ میرا پیغام سنا دو، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، میرے محبوب تشریف لائیے، آپ کے آنے کے بعد آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا، ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ پھر ہمارے نبی کہنے لگے الآن قرۃ عینی، ہاں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اب میں آسمان پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر ہمارے نبی نے اجازت دی، ملک الموت اندر آئے، ان سے ہمارے نبی نے پوچھا کہ کیا بتاؤ تم میری بھی روح نکالو گے؟ ملک الموت روح نکالنے والا فرشتہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے اللہ تعالیٰ نے روح نکالنے کا کام میرے ذمے کیا ہے، یہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، سلام کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، آنا چاہیں تو لے کر آؤ، نہ آنا چاہیں تو چھوڑ کر چلے آؤ۔ یا رسول اللہ اگر آپ چلنا چاہیں گے لے چلوں گا، رہنا چاہیں گے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہمارے نبی جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جانے سے پہلے قیامت تک آنے والے مسلمان مردوں کو، قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کو ہمارے نبی نے 2 وصیت کی تھی۔ میرے بزرگوں بتاؤ اپنے نبی کی وصیت پورا کرو گے؟ ہمارا باپ دنیا سے جانے سے پہلے کوئی وصیت کرے اسے نبھاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا خدا کی قسم ساری دنیا کی مائیں مل کر کسی کو وہ لاڈ اور پیار نہیں دے سکتی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کو دیا ہے۔ ساری دنیا کے باپ کسی کو محبت نہیں دے سکتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کو دیا ہے، اور جانے سے پہلے انہوں نے جو وصیت کی ہے اس پر بھی ہم عمل نہ کریں، میدان محشر میں اس نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے یہ وصیت کی الصلاۃ الصلاۃ، مسلمانوں کسی بھی حال میں نماز مت چھوڑ دینا اور غریبوں کا خیال کرتے رہنا۔ اتنا کہنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے نبی تشریف لے گئے، صحابہ رونے لگے۔ 2 جہان کے سردار کی بیٹی خواتین جنت کی سردار حضرت فاطمہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی آج میرے باپ کے دنیا سے جانے کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میرے اوپر آئی ہے، اگر یہ مصیبت سورج پر آ جاتی تو اتنا بڑا سورج بھی اس مصیبت کو برداشت نہ کر پاتا کہ ہاں جو میرے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کو سونگھ لے اسے موت تک کسی اور خوشبو کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی عمر جو کسی دن ہمارے نبی کی گردن کاٹنے کے لیے مکے میں چلے تھے، آج ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں شیر کی طرح دہاڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج جو کہہ دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے آج میں خود اس کی گردن اڑا دوں گا، سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اس واقعے کے اندر اسے میرے بزرگوں غور سے سنو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ بیٹھے رو رہی تھیں، کہہ رہی تھیں ہائے ہائے وہ دنیا سے چلا گیا جو پوری رات کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں گنہگاروں کے لیے آنسو بہایا کرتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات کہی، ہائے وہ نبی دنیا سے چلا گیا، ہائے وہ نبی دنیا سے چلا گیا جس کے دل میں ذرہ برابر اپنے دشمنوں کی طرف سے کبھی کوئی میل نہیں آیا، جس کا دل اپنے دشمنوں کی طرف سے ہمیشہ صاف تھا۔ جس نبی کے ہم غلام ہیں اس نبی کا دل کا حال یہ ہے دشمنوں کی طرف سے بھی ان کے دل میں کبھی کوئی کینہ کوئی میل نہیں آیا۔ ہم میرے بزرگوں مسلمانوں کی طرف سے حسد اور کینہ لے کے قبر میں چلے جائیں اس نبی کو میدان محشر میں کیا منہ دکھائیں گے؟
اس لیے نیت کرو ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور ان 4 گناہوں میں مبتلا رہیں. شراب پینے کا گناہ ہو گیا، ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ہو گیا، رشتہ داروں سے جھگڑا، اس کے ساتھ نہیں، اس سے پہلے صلح کر لینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے زمین و آسمان کے تنہا اللہ، اے اللہ، اے اللہ، رات کے اس اندھیرے میں کتنے تیرے بندے شراب کو منہ سے لگائے ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے. اے اللہ، یہ تیرے بندے گھر بار کو چھوڑ کر اس کھلی جگہ میں تیرے نام پر آئے ہیں، تیرے رسول کی محبت میں آئے ہیں. یہ دنیا لینے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنی دنیا چھوڑ کر آئے ہیں. اے اللہ، جس محبت سے تو نے انہیں بلایا ہے اسی محبت کا ہم واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ، اٹھنے سے پہلے تو ہم گنہگاروں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ، اگر اتنے سارے لوگ دنیا کی کسی بڑے آدمی کے پاس چلے جاتے، کسی نیتا کے ہاں چلے جاتے اور اس طرح اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتے تو وہ ان کی بات کو ضرور مان لیتا. اے اللہ، تو کریموں کا کریم ہے، سخیوں کا سخی ہے، شاہوں کا شہنشاہ ہے، داتاؤں کا داتا ہے. تجھے جیسا معاف کرنے والا خدا کبھی ہم گنہگاروں کو محروم نہیں کر سکتا ہے. اے اللہ، اس مجلس میں بوڑھے بھی ہیں جن کی داڑھیوں کے بال سفید ہو چکے. تیرے نبی نے فرمایا جب بوڑھا مسلمان تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے شرماتا ہے. اے اللہ، اٹھنے سے پہلے تو ہمیں معاف کر دے. اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، پوری زندگی سوائے گناہوں کے ہم نے کیا ہی کیا ہے. کوئی ایسا دن نہیں گزرا، کوئی ایسی رات نہیں گزری جس میں ہم نے تجھے ناراض نہ کیا ہو. اے اللہ، ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیے. جن گناہوں کی وجہ سے ہم آپس میں ٹوٹ پھوٹ گئے، آپس میں دست و گریبان ہو گئے، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، 1000 نافرمانیوں کے باوجود اگر بچہ اپنی ماں کی گود میں آ کے گر جائے ماں اسے سینے سے لگا لیتی ہے. تیرے نبی نے ہمیں خبر دی تو اپنے گنہگار بندوں سے 70 گنا زیادہ ماں سے محبت کرتا ہے. اے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ، چھوٹے بچے کو گھر سے باہر کوئی مارتا ہے، وہ بھاگتا ہوا اپنی اماں کو سنانے کے لیے جاتا ہے. اگر اس کی ماں بھی لات مار کے اسے گھر سے باہر کر دے پھر تو اس بچے کا کوئی بھی نہیں رہ جائے گا. ساری دنیا والوں نے ہمیں پریشان کیا، ساری دنیا والوں کی نشانے پر ہم ہی ہیں، تو ہی بس ہمارا زندگی کا آخری سہارا ہے. اور اے اللہ، اگر تو بھی ہماری دعاؤں کو ہمارے منہ پہ مار دے پھر ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہ جائیں گے. اے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، موت سے پہلے ہم سب کو مقبول توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. نہ جانے کون سی شام زندگی کی آخری شام بن جائے، نہ جانے کون سی صبح زندگی کی آخری صبح بن جائے، نہ جانے کس دن بازار کا کپڑا کس کے لیے کفن کا کپڑا بن جائے. اے اللہ، پچھلے رمضان میں کتنے ہمارے بھائی ہم سے جدا ہو گئے. پچھلے سال وہ ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، عید میں تھے، لیکن اس رمضان اور عید سے آنے سے پہلے ہم سے بچھڑ چکے، قبروں میں چلے گئے، کیڑوں کی خوراک بن گئے. اے اللہ، ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ، ان کی مغفرت فرما دیجئے. جو ہم باقی ہیں ہم سب کو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. جتنے یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کون بھائی اپنے سینے میں کیا ضرورت چھپا کے بیٹھا ہے تو جانتا ہے. اے اللہ، بغیر مانگے تو ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما لیجئے. اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.